अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद। रब्बी शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला का करोड़ मरतबा शुक्र है। उसकी रहमत और उसके फजल व करम से आज फिर आपके सामने मौजूद हूँ। आज जिस मौजू पे बात करने की कोशिश की है वो है मुसीबत पर सब्र। ऐसा कोई नहीं है कि जिस पर कभी मुसीबत नहीं आई हो। तो मुसीबत पर क्या करना चाहिए, किस तरह से सब्र करना चाहिए, इसके बारे में कुरान करीम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से कुछ माखज़ करके आपके सामने पेश करने की जुरात कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सूरह बकरा की आयत नंबर 153 में सबसे पहले यही कहा गया है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अब सब्र का मफ़हूम क्या है, सब्र का मतलब क्या है? उर्दू मुहावरे में ये बहुत ही मुख्तसर है कि सब्र यानी बर्दाश्त कर लो, यानी इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आए तो रोने धोने के बदले में बर्दाश्त करो। लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में सब्र का मफ़हूम बहुत आम और वसी है। बहुत, यानी सब्र सिर्फ ये नहीं है कि मुसीबत आए सब्र कर लो और बर्दाश्त कर लो। इसमें 3 तरह से सब्र की अक़साम बताई गई हैं। नंबर 1 सब्र आला इताअत, यानी इताअत। ये मतलब है कि अहकाम खुदावंदी, जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकाम हैं, शरई हुक्म हैं, उनको बजा लाने पर, उनकी फर्मा बरदारी करने पर, उनकी पैरवी करने पर अपने नफ्स को मजबूर करना है। यानी जैसे फजर की नमाज है। अब फजर की नमाज के लिए आप यूं ही नहीं उठ के खड़े हो जाते हैं, अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि फजर हो रही है या अजान हो गई है और मुझे नींद से उठकर वुज़ू करके नमाज के लिए तैयार होना है। अब इस तरह से देखा जाए तो यानी एक तरह से नफ्स को आमादा करना पड़ता है। अब कितने लोग हैं जो नफ्स को आमादा नहीं करते, अल्लाह ताला की हुक्म को बजा लाने की उनके नफ्स को, अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं होता, तो वो नमाज के लिए नहीं उठते हैं। सिंपल बात, मैं नहीं उठ सकता हूँ। क्यों नहीं उठ सकते हो? क्योंकि उनका नफ्स कहता है कोई बात नहीं। तो इताअत अल्लाह, अल्लाह की जो भी कुछ अल्लाह ने हुक्म दिए हैं, जो भी रोज़े का हुक्म दिया है, नमाज का हुक्म दिया है, शौहर के साथ अच्छा सलूक करने का, जो भी शरीयती अहकाम हैं उसको बजा लाना, अपने नफ्स के ऊपर सब्र करना, ये एक सब्र की ये एक इताअत है। दूसरा सब्र मासियत, यानी गुनाह और मासियत को करने को दिल चाह रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कि भाई सारे लोग जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, सिनेमा हाउस में सब जा रहे हैं, तो क्या है, मैं भी चली जाऊंगी, इसमें क्या बिगड़ जाएगा। या सब जैसे यंग जनरेशन है उनके लिए कह रही हूँ, सब डांस कर रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, म्यूज़िक बज रही है, सारे लोग डांस और इसी तरह की चीज़ों में मसरूफ़ है। मगर ये गुनाह है ना, हमारे लिए ये गुनाह है। तो इस गुनाह, इस मासियत पर दिल करने को चाहे, मगर
अपने नफ्स को मारना, यानी गुनाहों से बचने की कोशिश करना, ये मासियत है। ये सारे गुनाह मासियत हैं। एक वो सब्र है कि शरीयत जो हुक्म दे रही है वो बजा लाने को मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरा नफ्स नहीं चाह रहा, मगर मैं कर रही हूँ। रोज़ा रखना है, फिर से उस बात पे आ रही हूँ, रोज़ा रखना है, नमाज पढ़नी है, वुज़ू करना है, सर्दी में वुज़ू करना है, गर्मी में रोज़ा रखना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क्या है? शरीयत अल्लाह ताला की अहकाम है। ये शरीयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको बताई है कि दीन में ये काम करने हैं आपको। तो ये काम करने पे जब मैं सब्र करती हूँ या आप सब्र करती हैं और आप रोज़ा रखती हैं और आप नमाज़ पढ़ती हैं और आप तहज्जुद में उठती हैं, ये तमाम काम जो है ना अल्लाह की के लिए अपने नफ्स पे सब्र करके हम करते हैं। अब दूसरा जो नफ्स पे सब्र है वो मासियत पे, गुनाहों से बचने के लिए। ऐसी महफिलें, ऐसी जगहें, यानी कोई भी चीज़, अब एक मामूली सी बात ले रही हूँ कि अब सारे जो हम तो यानी क्या कहते हैं कि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, जो मेजॉरिटी करेगी वही मुझे भी करना है। अब सारी ख़वातीन ने बड़े बड़े चाक खोल लिए हैं, जिस्म के राने और सब हिस्से नज़र आ रहे हैं। अब सारी दुनिया कर रही है। औरत को क्या है? औरत को तो कहा है कि उसको अपना सतर छुपाना है। जब ये हिजाब का हुक्म आया था तो जिस वक्त में ये हुक्म आया था उस वक्त में, उसी वक्त में जाते जाते औरतों ने जो पर्दे लटके हुए थे उससे अपने आप को छुपा लिया था। एक वो लोग थे और एक हम लोग हैं। हमारे पास माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह किसी पे तंज नहीं है, मगर रंज इस बात का है कि हम अपने मज़हब से, अपनी शरीयत से कितने दूर हैं। वो किस वजह से? कि हमारा नफ्स हमें मासियत पे, गुनाहों पे उकसाता है। हम सब्र नहीं कर सकते। सारी दुनिया जिस तरफ जा रही है तो मैं क्यों ये हिजाब पहन के और बाल बिखेरे बगैर, बालों को छुपा के और तमाम अपनी सारी खूबसूरती, सारे अज़ा को छुपा के लिपट लपटा के महफिलों में जाऊं? ये क्या है? सारे ही कर रहे हैं ना। अब इतना छोटा सा गुनाह है, कर लिया तो क्या है, कोई बात नहीं। हमने इस मासियत पे, इस गुनाह के ऊपर सब्र नहीं किया कि नहीं सारी दुनिया कर रही है तो मैं नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि आपको या मुझको अगर ये बात पता चल जाए कि इस तरह से सब्र करने पर अजर कितना बड़ा है, तो हम सारे उस अजर की पाने के लिए इस मासियत और इस गुनाह से बच जाए। इस गुनाह से मतलब बहुत सारे गुनाह हैं। वो गुनाह जो अल्लाह ताला ने मना किया है, जो भी कोई है, वो जब हम करते हैं और उस पर सब्र करते हैं तो वो मासियत पे यानी गुनाहों पर सब्र है। शराब पीना आम है। अमेरिका में सारे कोई शराब को मना नहीं कर सकता। कितने घरानों में शराब पी जाती है। मुसलमान घरानों की बात कर रही हूँ, ये जूइश और अहले किताब की बात नहीं कर रही हूँ। वो तो हलाल समझते हैं, हालांकि उनके मज़हब में भी जो कुछ है बताया गया उस पर वो नहीं अमल करते। लेकिन हमारे जो मुसलमान घरानों में ये मासियत के काम पे सब्र नहीं हो रहा, कितना बड़ा गुनाह है। बहरहाल अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। यहाँ पर किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करना है, मगर बताना ये है कि ये चीज़ जो सब है ये मासियत में इसका शुमार होता है। लेकिन इस पे अगर छोड़ दिया या ऐसी चीज़ों से आपने दूरी हासिल कर ली तो ये है मासियत पर सब्र। अब तीसरा जो है मुसीबत पर सब्र। मेन बात क्या है? आज जो
بتانے کا مقصد ہے مصیبت پہ صبر. اب مصیبت پہ کیا صبر ہے؟ کوئی بھی استاد آ پڑی، اب اس پہ اگر رونا پیٹنا اور واہ ویلا اور یہ سب کچھ کیا تو یہ کیا ہے؟ یہ صبر نہیں ہے. جیسے موت ہو گئی کسی کی بھی، کسی بھی خاندان میں کسی کی بھی موت ہوئی، اب اس پر صاحب خانہ یا ان کی بیوی یا جس کسی کی بھی موت ہو گئی، ان سے جو نزدیک کے ریلیٹیو ہیں، اب بے تحاشا رونا چیخنا تھینا کو بھی کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صبر نہیں کہلاتی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے غم پر ہم آنسو نہ بہائیں. دل دکھتا ہے، اتنا بڑا غم ٹوٹ پڑا ہے ہمارے اوپر، تو آنسو تو نکلیں گے. اب اس پہ بھی یہ کہنا کہ ایک کسی بہت بڑے ان کا میں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے الحمدللہ کہا. الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے اور میں تیری تعریف کر رہا ہوں. اب اتنا بھی ہمیں ایسا ایگزیجریشن بھی نہیں چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے ہم تو وہ کریں گے. کیونکہ دیکھیے نا، دل کے اوپر جب ٹھیس لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ ہی آنسو نکل پڑتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اپنے بیٹے ابراہیم کو انہوں نے جب گود میں لیا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے. تو اب جو آنسو نکلے تھے تو صحابہ نے بھی پوچھا تھا کہ رسول اللہ آپ بھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں، جو اس وقت میں میرے دل کی حالت ہے وہ میرے آنسو بن کے نکل رہی ہے. یعنی اس طرح کے ایگزیکٹ جملے نہیں تھے، یعنی مطلب یہ تھا کہ میں جو رونا ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، تو رونے کو منع نہیں کیا گیا ہے. بڑی سے بڑی مصیبت آئے تو آنسو تو نکل ہی آتے ہیں نا، کیونکہ سیدھا کہ سیدھا مصیبت کا وار ہمارے دل پر ہوتا ہے. تو مصیبت یا پریشانی پر کوئی شکوہ شکایت نہیں. اللہ تو نے کیا کر دیا، اتنی جوان موت ہو گئی، کسی کی نہیں ہوئی، ایسی ہمارے گھر میں میرے گھر میں کیوں موت ہو گئی؟ نہیں، یہ تمام باتیں غلط ہیں. ان کے اوپر اگر اس وقت میں صبر کر لیا، یہ سوچ کے اللہ جو تیری رضا ہے اس میں میں راضی ہوں. یہ غم تو بہت بڑا ہے مگر اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں صبر کر رہی ہوں تیرے لیے، جس کسی پہ جو بھی مصیبت آئے. تو یعنی عاجزی ہے. ہم کہہ رہے ہیں اللہ یہ بڑی مصیبت ہے یا پریشانی ہے، لیکن اللہ تیری طرف سے آئی ہے، میں تو صبر کر رہی ہوں. تو اس کا اجر بہت بڑا ہے. یعنی پہلی دو قسموں کو جو بتایا گیا ہے نا، معصیت اور اللہ کے حکم پر اپنے نفس کو اس پر راغب کرنا، وہ دونوں جو ہیں احکامات کا پابند ہونا اور اپنی خواہشات کو اللہ کے احکام کے آگے پامال کرنا. یعنی ہماری خواہش ہو رہی ہے جو بھی کچھ ایسا کام کرنے کی جو اللہ نے منع کیا ہے، یہ معصیت ہے. تو یہ سارے گناہ سے بچنے کے لیے ہوں یا کسی نیکی کے لیے ہوں، آدمی اس بات کا ارادہ کرے کہ خواہ میرے ارمانوں کا خون ہو جائے یا میری خواہشات پامال ہو جائیں، لیکن اللہ کے احکام کی خلاف ورزی میں نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سے اسی بات کو کہتا ہے کہ سب معصیت پر اور اطاعت پر کرو، جو بھی میرا حکم ہے اس پر صبر کرو، اور کوئی معصیت گناہ ہو اس سے بچنے کے لیے اپنے نفس پہ صبر کرو. تو یہ ہے صبر کی تیسری قسم جو مصیبت کا بیان ہے. اس میں انسان کو کوئی مشکل یا پریشانی یا تکلیف پیش آئے، اس پر صبر کیا جائے. اب مشکل پیش آئی ہے یا کوئی تکلیف ہے تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے بے حد حساب
اور اجر کا وعدے کیے گئے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارک پیش کر رہی ہوں۔ مفہوم یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن بیمار ہوتا ہے، کوئی بندہ مومن بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے طرز عمل کا معائنہ کرنے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں، لیکن جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو مقرر فرماتے ہیں کہ جاؤ معائنہ کرو، اس کو دیکھو، اس کے طرز عمل کا معائنہ کرنے کے لیے اس کی بیماری اور مصیبت کے حالات جاننے میں بھی اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے۔ یعنی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ فرشتے آ رہے ہیں، یا کسی کو بھی یہ پتہ چلا کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، تو اس حالت میں بھی کیا طرز عمل ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی صبر سے کام لیتا ہے تو فرشتے جا کر عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، وہ آپ سے ثواب کا طلبگار تھا اور آپ سے اچھی امیدیں رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس بیماری کے بعد میں اس کو ایسا خون دوں گا جو اس سے پہلے خون سے بہتر ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آپ نے فرمایا، یہ وہی میں بیان کر رہی ہوں۔ اس کو ایسا گوشت، بہتر گوشت عطا کروں گا جو پہلے گوشت سے بہتر ہو، اور موت کا فیصلہ تو کروں گا، ایسی موت دوں گا کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یعنی کسی کو کوئی بہت بڑی پریشانی، بیماری آ گئی ہے اور اس پر وہ صبر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعائیں بھی کر رہا ہے اور عاجزی بھی کر رہا ہے، مگر صبر بھی کر رہا ہے کہ اللہ جو بھی کچھ تو نے دیا ہے یہ تیری طرف سے آیا ہے، تو ہی اس بیماری کو دور کر سکتا ہے۔ تو ایسی حالت میں اگر اس کی موت بھی ہو جاتی ہے، کوئی بہت بڑی بیماری ہو، کچھ ہو، موت بھی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور بے صبری ذریعہ جہنم ہے۔ بے صبری یعنی کسی بھی مصیبت پر، کوئی بھی آفت آئے، کوئی مصیبت آئے، بہت زیادہ بیمار ہو جائیں اور اللہ کی تقدیر پر شکایت کریں، جزا فضا کریں، ایسا الٹی سیدھی باتیں کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس بیماری کو دور کروں گا تو اس حالت میں کہ پہلے سے موجودہ خون اور گوشت سے بدتر خون اس کو عطا کروں گا، اور بے صبری کی سزا بھی دوں گا، کیونکہ اس نے بے صبری کی ہے، واہ ویلا کیا ہے۔ رات میں بھی کبھی کسی کو بیماری ہوتی ہے تو اتنی چیخ پکار، ہائے میں تو مر گئی، یہ تو کیا ہو گیا۔ کبھی کبھی وہ آدمی بھی کہتے ہیں، او کیا ہو گیا، یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیسے ہڈی ٹوٹ گئی، یا یہ کیسے اتنا تیز بخار کیسے آ گیا، جو بھی کچھ۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے صبری، اگر اس میں بے صبری ہے تو موت کا فیصلہ کر لیا تو اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا فیصلہ کیا ہے تو کہا یہ بے صبری اور چیخ پکار، واہ ویلا، اور جو یہ اتنا شور مچا رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو اس کو میں جہنم میں بھیجوں گا۔ اس حدیث مبارکہ میں صبر مصیبت کی اہمیت بتائی گئی، مصیبت پہ صبر کرنے کی اہمیت بتائی گئی ہے اس حدیث مبارکہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس صبر کو چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں وہ کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، جو بھی وعیدیں ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ اس کو کیا سزا ملے گی۔ اب بے صبری، لوگ سمجھتے ہیں بے صبری ہوئی جبکہ اللہ تعالیٰ بندے پر کسی بھی ایسے کام کو فرض نہیں کرتا جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اس لیے اگر کسی موقع پر رونا آ جائے، آنسو نکل آئیں،
बह निकले तो इस पर बेसब्री का इतलाक नहीं होगा। ये नहीं कहा जाएगा कि ये बेसब्री कर रहा है या शिकवा कर रहा है, कुछ नहीं। आंसू आ गए, कोई बात नहीं। रोने का नाम बेसब्री नहीं है। अगर कोई शख्स यूं कहे कि मैं ही रह गया था इस मुसीबत के लिए, मेरे अलावा अल्लाह को कोई नज़र नहीं आया, तो गोया ये एतराज़ है अल्लाह पे। ये सब मेरा ऐसा ये मामला मेरे साथ क्यों हुआ और किसी के साथ क्यों ना हुआ है, ये सब बेसब्री के जुमले हैं जो अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी हैं। और यही इस तरह की बातों पर अगर उसको मौत आ जाती है तो माज़अल्लाह अल्लाह को अपने बंदे की रूह कब्ज़ करने का सही वक्त मालूम नहीं था। यानी क्या अल्लाह ताला को नहीं मालूम था कि ये इस तरह का इसका वक्त आ गया है? ये इंतहाई ख़तरनाक जुमला है जब जो अक्सर लोगों की ज़बान पर आता है कि फ़लाँ को बेवक्त मौत आ गई। अस्तग़फ़िरुल्लाह, कभी माज़अल्लाह ऐसी बात नहीं करना चाहिए। क्या यार, ये तो इतना जवान था या इतना छोटा सा बच्चा था, अल्लाह अभी अभी तो इसकी शादी हुई थी, ये क्या हो गया, बेवक्त मौत आ गई। क्या मैं और आप किसी इस तरह की बात करने के हकदार हैं? कितना ज़बरदस्त गुनाह है। ऐसी बातें ज़बान से नहीं कहना चाहिए, बल्कि ऐसी कोई बात हो जाए तो सब्र से काम लेना चाहिए कि जो कुछ अल्लाह की मर्ज़ी थी वो हो गया। सब्र करने का तरीका, अगर इसी बात को इस पराए में अदा करें कि अल्लाह हुक्म और मशीयत तो आप ही की चलती है, अगर हम इस तरह से बयान करें या जिसके ऊपर भी मुसीबत पड़ी वो ये बयान करके अल्लाह मशीयत और हिकमत तो आपकी है, जो आप चाहते हैं वही मेरी तकदीर में है और वही होता है। आप वही करेंगे जो मेरे हक़ में बेहतर, यानी मुझको तो नहीं पता है कि आप मेरे हक़ में क्या बेहतर समझते हैं, लेकिन जो हो गया मुझे लग रहा है यही मेरे हक़ में बेहतर था। लेकिन बंदा कमज़ोर हूँ, मैं बंदा कमज़ोर हूँ, मजबूर हूँ, मुसीबत की वजह से मुझे सदमा पहुँचा, इसलिए रोना आ रहा है। जो कुछ भी मुसीबत आन पड़ी है, जिस किसी पे भी आई है, वो ये कहे कि अल्लाह सुब्हाना ताला, बंदा हूँ तेरा, मुझे मालूम है तेरा हुक्म सर आँखों पर, मगर इस तकलीफ़ की वजह से मुझे रोना आ रहा है। तो ये रोना जो है इसको सब्र कहेंगे। ये रोना इस पर नहीं है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की हुक्म अदूली हो रही है या अल्लाह ताला के जो भी अल्लाह ने मेरे साथ या किसी के साथ भी किया है तो वो शिकवा शिकायत कर रहा है। नहीं, ये शिकवा शिकायत नहीं है। रोना जो है और आंसू निकल आए और वो अल्लाह से अगर ये कह रहे हैं कि अल्लाह तेरी मशीयत, जो कुछ तूने चाहा हो गया, लेकिन मैं सब्र कर रहा हूँ या सब्र कर रही हूँ, तो अल्लाह सुब्हाना ताला इस पर बहुत अजर देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे जनाब इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु का जब इंतकाल हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे को गोद में उठाकर फरमाया, ए इब्राहिम, तुम्हारी जुदाई से हम बहुत गमज़दा हैं। अब ये जुमला कहा, इसका मतलब अल्लाह सुब्हाना ताला पे कोई आता है इज़हार गम में दिल में मजबूती से ये बात रची बसी है कि अल्लाह आपने जो फैसला फरमाया इसमें खैर और बेहतरी है। हम अपनी बेहतरी आपसे ज़्यादा नहीं जानते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के एक नौमौलूद साहबजादे थे, मिन पर नज़ा का आलम तारी था। तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, पैगाम भेजा कि बच्चा बहुत बीमार है, आप आइए और एक नज़र देख लें, मतलब दुआ के लिए बुलाया। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो देखा बच्चे पे नज़ा की कैफियत आ रही है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के बच्चे पे नवासा भी था और सिर्फ बच्चा ही नहीं था, और उन्हें पता था कि ये हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का बेटा यानी उनका नवासा भी था, सब कुछ था। सारे मंजर देखकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा आँखों में आंसू मंडर आए, क्योंकि उनको पता था कि रूह परवास कर रही है। वो जानते थे, औरों को नहीं मालूम था। यानी नज़ा का आलम था कि अब ये बच्चा बचेगा नहीं, फौत हो जाएगा। वहाँ
ایک موجود صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی یعنی آپ بھی روتے ہیں؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے. یہ تو رحمت ہے جو دل میں جب غم ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے. بہت سارے دل ایسے سخت ہوتے ہیں کہ بڑی سے بڑی ناگہانی آفتیں آتی ہیں، جو کچھ ہوتا ہے، لیکن مطلب کسی کسی کے دل بہت سخت ہوتے ہیں. لیکن اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور آپ کوئی شکوہ نہ کریں تو یہ صبر ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بے صبری نہیں ہے. بے اختیار رونا بھی گناہ نہیں ہے. مرنے والے کے عزیز جو روتے ہیں اس سے گناہ ہوتا ہے. اچھی طرح سمجھ لے کہ غیر اختیاری طور پر رونا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ رونے کے لیے. اب بے اختیار طور پر جب کہیں پہ کوئی فوت ہو جاتا ہے اور لوگ جمع ہوتے ہیں تو اب کسی کو وہ سوچ کے جو بھی عزیز و اقارب ہے ان کو سوچ کر اگر رونا آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اہتمام کر کے یعنی لوگوں کو بلا کے اور پھر کہہ کے اور پھر شکوہ شکایت کر کے پھر رونا اور سینہ پیٹنا، یہ سب جو ہے یہ حرام ہے. یہ تمام کام حرام ہے، اس طرح کے نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جاتے ہیں، اور میں ایسی جگہ پہ گئی ہوں کہ اب وہ جو بھی کسی کا بیٹا یا کوئی فوت ہوا ہے، اب وہ ان کو تھوڑا صبر آ گیا ہے، وہ رو کے اپنے دل کو تسکین سے دے کے خاموش صبر کر کے رو رہی ہیں. اب وہ کوئی ملنے والی یا رشتہ دار کوئی آئے چیختی چلاتی ہوئی آئی ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ تو غضب ہو گیا، اور یہ کتنا تمہارے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور یہ رو رہی ہیں. یہ تمام باتیں حرام ہیں. اس طرح سے نہ کرنا چاہیے، کیونکہ جس کے اوپر غم ٹوٹا ہے وہ تو بیچارہ صبر کر کے بیٹھا ہے. آپ اتنے چیخ پکار کر رہے ہیں، اس کے اوپر کیا حال ہو، اس کا کیا حال ہوگا. اور خدا نہ خواستہ وہ بھی اس طرح سے شریک ہو گیا اس بات میں، تو کہاں اس کو اس صبر پہ اجر ملنے والا تھا، اس کا تو اجر ختم ہو جائے گا. کیونکہ فرشتہ تو آ کے لکھ رہے ہیں نا، جو بھی کچھ ہے، جس پر بھی جو مصیبت پڑتی وہ آتے ہیں اور لکھتے ہیں، دیکھ کے لے کے جاتے ہیں. تو یہ اعمال میں وزن پیدا کرتا ہے صبر بھی. گویا انسان کو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز پر جو اس کی طاقت، جو بھی اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز ڈالی ہے اور وہ اس کی طاقت سے باہر ہو، اور اگر رونا آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے. رو کر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک دن ہم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل حق ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو بھی کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، حق ہے، اور وہ بالکل برحق ہے، جس میں کوئی شکوے شکایت کی گنجائش نہیں. یہی لفظ عبادت بھی بن جاتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں تو یہ عبادت میں شمار ہوتے ہیں. صابرین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اے بندو، تمہیں کبھی خوف سے آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 155 ہے. اے بندو، ہم تمہیں کبھی خوف سے آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی مال اور جانوں کے ذریعے سے آزمائیں گے، اور کبھی پیداوار میں کمی سے آزمائیں گے. اور اس آزمائش کے بعد خوشخبری سنا دیجئے انہیں جو ان آزمائش کے مواقع پر صبر کرتے ہیں. اب دیکھیے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آزمائیں گے. بندوں میں سب آ گئے، یعنی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دنیا میں تخلیق کیے ہیں بندے،
ان میں کہا ہے کہ کبھی خوف سے آزمائیں گے، ایسے ایسے خوفناک حادثات ہوتے ہیں کہ دیکھ کے دل لرز جاتا ہے، تو کہتے ہیں ہم خوف سے آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ دنوں گھر میں کھانا نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمتیں برسائی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ حالات نہیں ہیں، مگر پہلے کی اسلامک تاریخ اور وہ اٹھا کے دیکھیے کتنے کتنے دن تک کھانا نہیں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے مارے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے۔ تو صبر تو ان لوگوں نے کیا ہے، تو یہ بھوک سے آزمائیں گے، یعنی اس طرح سے بھوک سے آزمائیں گے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، وہ بھوک سے آزمانا، وہ آزمانا نہیں ہے جو بالکل بھوکا پیٹ ہو، جب گھر میں کھانے کوئی نہ ہو، تو ہم بھوک سے آزمائیں گے۔ کبھی مال سے، کبھی ایسا عروج ملے گا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہوگا، گاڑیاں، گھر، مکان، دکان، پوری لگزریس جو اس دنیا کے لیے چاہیے سب کچھ ہوگی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سب کچھ لے لے گا۔ جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو کوئی کہتا ہے ارے یہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، نہیں، بھوک سے آزما رہے ہیں تو بھی اس کے گناہوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر مال و دولت دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر چھین لیا تو بھی یہ گناہوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ اس کو اس طرح سے آزمانا چاہتے ہیں۔ پھر کبھی جانوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے۔ آپ کو سب کچھ دیں گے، جان، بچے دیں گے، شوہر دیں گے، سب کچھ دیں گے، اور کبھی کبھی سب کچھ لے لیں گے۔ یہ جان کی آزمائش ہے نا، اس پہ بھی کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب میں لے رہا ہوں۔ اب یہ جانوں کی آزمائش بہت بڑی آزمائش ہے، بھوک پیاس ہر چیز سے جانوں کی آزمائش بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش پہ بھی کہتا ہے کہ امنا صدقنا، اللہ جو بھی تو نے کیا تو بہتر جانتا ہے میرے لیے، تو جانتا ہے کہ یہ جو چیز، یہ جان کی صورت میں جو تو نے دی تھی وہ تو نے لے لی ہے مجھ سے، جو بھی کچھ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، شوہر ہے، جو کچھ بھی، تو وہ اللہ تیری ہی رحمت ہے۔ کسی شوہر کا، کسی کی بیوی چلی گئی ہے کچھ، تو وہ بھی یہی کہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری رحمت تھی، تو نے دی تھی، تو نے ہی لے لی۔ تو یہ جان کی آزمائش ہے، اس پر صبر، میرے خیال میں جان کی آزمائش پہ سب سے زیادہ جو صبر ہے، اللہ تعالیٰ اس صبر کا بہت بڑا اجر دے گا۔ ویسے تو ہر چیز، جتنے بھی یہ جانوں کے مال، سب سے پھر کہا ہے جانوروں میں کمی بیشی سے، کبھی پیداوار اور اس میں کمی بیشی سے، یعنی بہت زیادہ پیداوار ہے، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، سب کچھ ہے، اس کی کمی بیشی سے، ان سب سے ہم آزمائیں گے۔ اور پھر اسی آیت میں نمبر 155 میں کہا گیا ہے خوشخبری سنا دیں انہیں، الحمدللہ اتنی بڑی آزمائشوں کے بعد، اتنے سب کہنے کے بعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی ہے نا، ایک طرف ایسی ایسی باتیں کہتا ہے کہ دل ایک دم دھک سے رہ جاتا ہے، اللہ اسی طرح کی آزمائشیں ہوں گی، اسی طرح سے اللہ تو آزمائے گا، ایسا کرے گا، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہے، خوشخبری سنا دے انہیں، کنہیں، ان لوگوں کو جن کو جان سے یا مال سے یا خوف سے یا بھوک سے، جس طرح سے بھی ہم نے آزمایا، جو بھی ہم نے ہماری طرف سے ان کے اوپر آزمائش آئی ہے، ان آزمائش کے مواقع پر جنہوں نے صبر کیا ہے ان کے لیے کیا ہے
کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو ان کو خوشخبری کیا ہے؟ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں اور یہ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. سورہ بقرہ کی یہ تمام آیتیں، وہ 155 تھی، یہ 160 تھی، کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچی ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اور پھر ایسے لوگوں پر رحمتیں اللہ کی طرف سے ہوں گی. یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 157 ہے. سورہ بقرہ میں ایسی آیتیں ہیں کہ پڑھیں اور میننگ سمجھے تو ہماری زندگی بدل جائے، ہمارے اعمال بہت اچھے ہو جائیں. جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو یہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کے ہم سمجھو کہ ہم نے اس مصیبت پر صبر بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تو نے کیا بہتر کیا ہے. اب یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ بعض دفعہ جو تکلیفیں آتی ہیں اور بہت زیادہ مصیبتیں آتی ہیں تو ہمیں بہت زیادہ بہادری نہیں دکھانا چاہیے. یعنی جو بھی کچھ تکلیف آئے تو نعوذ باللہ ہم کہیں الحمدللہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے یہ تکلیف دی تو یہ تکلیف دور کر دی. اس قدر بھی ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے کہ بہت زیادہ مصیبت اور پریشانی اور اس پر آ رہی ہے اور ہم الحمدللہ کہیں. اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں. توڑنا ہے اس طرح کی باتوں سے الگ ہٹنا. یہ کمال نہیں کہتے اللہ تو غم دیے جا، ہم اظہار بھی نہیں کریں. ہم اللہ سے اظہار تو کر سکتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے جو یہ کچھ آزمائشیں دی ہیں، میں تیری رحمت اور جو کچھ تو نے دیا اس کے اوپر میں صبر کر رہا ہوں. بلکہ بندگی کا تقاضا تو یہ کہ جب بھی غم ہو تو اظہار غم بھی کرے، لیکن اظہار غم کی حالت میں بھی اللہ کی مشیت کو سامنے رکھے. پھر اللہ سے انعامات اور ہدایت کی بارش ہوتی. اللہ کی مصیبتوں کے سامنے بہادری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بندگی کے منافی ہے. بندگی کیا ہے کہ اس کی اطاعت کرو اور بتاؤ. روئیں بھی اور بے صبری بھی نہ ہو. بعض ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ ہم صبر بھی کریں اور روئے بھی نہیں. رونے کو منع نہیں کیا ہے. یہ کم دونوں بے وقت نہیں ہو سکتے. یعنی ایک ساتھ یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے کہ ہم صبر بھی کریں اور ہمیں رونا بھی نہ ہو. دیکھیے ہم صبر کرتے ہیں تو صبر کرنے پر رونا تو آتا ہی آتا ہے جو مصیبت پڑتی ہے. تو اس لیے جس طرح سے کہ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام نے کس قدر ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تمام کا تمام. صبر ایوب تو اب بہت مشہور ہے. اس قدر ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، مگر انہوں نے ان تمام مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ سے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، نہ شکری نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان مصیبتوں پہ انہوں نے کیا دعائیں مانگی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ اس بیماری نے مجھے پریشان کر دیا ہے. اے اللہ اس بیماری نے مجھے پریشان کر دیا اور آپ رحم کرنے والے ہیں، مجھ پر رحم کیجیے. یعنی اپنی بات بھی کہہ دی اور شکوہ بھی نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب کچھ کہہ دیا. اس بیماری نے اللہ مجھے پریشان کر دیا. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. آپ رحم کرنے والے ہیں، مجھ پر رحم کیجیے. تمام باتیں آ گئی. کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ ان سے لیا تھا
ان کو پھر سب کچھ واپس مل گیا. ان کی بیماری بھی دور ہو گئی، ان کے بچے بیوی جو چلے گئے تھے وہ سب بھی ان کو واپس مل گئے. مصائب میں جب بھی ایک بات یاد رکھیے، مصیبتیں اور پریشانی اور تکلیفیں آئیں، دعا کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. کسی بھی حالت میں اللہ کا دامن، اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کیا ہے؟ دعا کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. کیسا بھی، کتنی بھی تکلیفیں، کیسے بھی ہمارے اوپر آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں، اس وجہ سے جب بھی ہم کبھی دعا کو ترک کرتے ہیں، یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو میری سمجھ میں آتا ہے. دیکھیے، جب ہے نا بہت زیادہ مصیبتیں پڑتی ہیں تو بعض لوگ ہے نا وہ بہت اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، اور ان کا سر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کے حکم کے آگے ان کا دل اور ان کی پوری دل و دماغ پورا جھک جاتا ہے کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو نے ہی یہ مصیبت ڈالی تھی، تو ہی اس آزمائش اور اس مصیبت اور اس پریشانی سے مجھے نکالے گا. وہ اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر اور اللہ کے احکام کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا عمل بدل جاتا ہے، پہلے سے بھی اور اچھا ہو جاتا ہے. چلو کبھی 4 نمازیں پڑھتے تھے تو اب پوری 5 نمازیں پڑھتے ہیں. روزے نہیں رکھتے تھے تو نہیں، اور بھی روزے رکھتے ہیں. ارے اتنی مصیبتیں اور یہ آنے کے بعد یہ اور، تو یہ اللہ کی طرف، اللہ کی آزمائش میں، اس وجہ سے یہ لوگ پورے اترے اللہ کی آزمائش میں جو لگتا ہے. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے بالکل، اتنی مصیبت، اتنی نمازیں پڑھتی تھی، اتنے روزے رکھتی تھی، اتنی خیرات کرتی تھی، اتنی زکوٰۃ دیتی تھی، اور میرے ساتھ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں. یہ نمازیں پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، کچھ بھی، کیا اس کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اللہ سے ہٹ جاتے ہیں، اور جب یہ اللہ سے ہٹتے ہیں، یہ آزمائش ان کے لیے بہت، جس طرح کی ان کے ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ان کے لیے آخرت میں کوئی رحمت کا اور درجات بلند کرنے کا سبب نہیں ہوگی. مصیبت تو آئی ہے، اس طرح کا واویلا اور اس طرح کا شکوہ کرنے سے، جو آپ کی مصیبت آئی تھی، کوئی بھی آپ صبر کرتے، آپ اللہ تعالیٰ کی، جو بھی اللہ تعالیٰ سے اچھے سے یہ کہتے کہ اللہ یہ مصیبت آئی ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں، یہ مصیبت آپ دور کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے درجے بھی بلند کر دیتا اور مصیبت بھی دور کرتا. اور اگر وہ مصیبت میں کسی طرح سے، جیسے کہا نا، مر جائے یا کسی طرح سے ختم ہو جائے یا کچھ ہو جائے، تو سیدھا وہ انسان جنت میں جاتا ہے. تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آئے تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے. چاہے وہ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جوان لڑکیوں کے اوپر ایسی مصیبتیں اور ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہو اور اچانک ایسا پتہ چلے کہ شوہر جو ہے وہ کسی اور طرف ہے. یہ بھی بہت، اس بات پہ بھی صبر کرنا. دیکھیے عورت سب کچھ کر سکتی ہے، مگر اپنے ساتھ، اپنے میاں میں کے لیے اپنی وہ شرکت پسند نہیں کرتی. اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ پہلے زمانے میں تو 4 شادی ہوتی تھی، وہ زمانہ اور وہ اس طرح کے انصاف پسند لوگ بہت کم ہیں. آج کل تو ایک بیوی سے ہی لوگ انصاف نہیں کرتے. اب اس طرح سے اگر گھر ٹوٹ جاتا ہے یا گھر ٹوٹنے لگتا ہے، اس پہ جو لڑکی یا جو عورت جس طرح سے بھی صبر سے کام لیتی ہے، بجائے اس کے کہ ہر وقت واویلا اور رونا اور پیٹنا، اماں تو نے کیا کر دیا، ابا تو نے کیا کر دیا، یہ میرا کیا حشر ہوا ہے، کچھ نہیں کہتی. صرف صبر و شکر سے کہتی اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس مصیبت، جس آزمائش میں ہوں، اس میں سے تو ہی مجھے نکالے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہت رحمان اور رحیم ہے.
اب یہ بات کسی کو نہیں معلوم ہے کہ وہ مصیبت کا ڈیوریشن کتنی دیر کا ہے، کب تک کا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کے لیے اجر اور اچھے حالات پیدا کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس طرح کے حالات کرنے کے لیے. اسی طرح سے کسی کو نوکری نہیں ہے، پریشان ہے اب ادھر ادھر بھٹکنے سے کہ وہ میرے رشتہ دار تو اتنے پیسے والے ہیں، ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، اور دیکھو میری کیا حالت ہے. مجھے اللہ نے ان کو اتنا دیا، اس میں سے تھوڑا سا مجھے دے دیتا. میرے ہی خاندان کے لوگ اتنے 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 پیسے والے ہیں اور ایک میں ہی غریب فقیر، پیسے نہیں ہیں. یہ کیا اللہ کا انصاف ہے؟ اس طرح کی باتیں اچھی نہیں ہیں. اگر وہی شخص جو پورے خاندان میں جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کہتا ہے اللہ جو کچھ بھی تو نے جس حال میں بھی مجھے رکھا ہے، میں تیری رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ تو مجھے بھی رزق اور فراوانی عطا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کر نہیں سکتا؟ اللہ تعالیٰ تو آسمان سے رحمت کی بارشیں برسا سکتا ہے. تو یہ مال و دولت یہ کیا چیز ہے؟ کہ اللہ کیا نہیں دے سکتا ہے؟ اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا. اسی طرح سے بیماری اور پریشانی ہے. دیکھیے موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، موت تو آنے والی ہے، کب آنے والی ہے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. لیکن بیماری اور پریشانی میں دعا مانگنے کو منع نہیں کیا گیا ہے. اگر بیمار ہیں پریشان ہیں تو دعا تو مانگیں گے ہم. ہر وقت دعا تو ہر وقت مانگنی ہے. دعا کے لیے تو ایک عبادت ہے دعا. تو دعا مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے، بہت تکلیف ہے، برداشت نہیں ہو رہا، تو اللہ رحم کر دے، اس بیماری کو اس پریشانی کو دور کر دے. تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. کب جوش میں آئے گی؟ ایک دن میں آ سکتی ہے، 10 دن میں آ سکتی ہے، 2 سال میں آ سکتی ہے. یہ تو اس کی رحمت ہے. وہ جب چاہے رحمت کی بارش برسا دے، فوراً کے فوراً دعا قبول ہو جائے. دیکھیے دعا کی قبولیت کے بھی 3 مرحلے ہیں جو بتایا گیا ہے حدیث میں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے دعا مانگی یا آپ نے دعا مانگی، فوراً کے فوراً تیر بہدف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچی اور وہ آپ نے جو دعا مانگی تھی وہ آپ کی دعا مقبول ہو گئی، قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ نے کہا تھا مجھے بڑی سی اچھی BMW مل جائے، چلو بھائی فوراً کے فوراً مل گئی. سارے آپ کے کریڈٹ وغیرہ جو چیک کیے اور آپ گئی لینے کے لیے آپ کو مل گئی، آپ کی دعا فوراً قبول ہو گئی. اب ایک یہ بات ہے کہ کسی نے دعا مانگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے تو اولاد ہی نہیں ہوتی، اللہ مجھے اولاد دے، نہیں تو پتہ نہیں کب میرا میاں مجھے چھوڑ دے گا، کب میں در بدر ہو جاؤں گی، کب وہ دوسری کر لے گا. دعائیں مانگ رہے ہیں، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، یعنی کتنے سال گزرے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں غلط بیانی سے کام نہیں لے رہی ہوں. ہمارا بک اسٹور تھا، اس میں بہت اچھی، نام نہیں بتاؤں گی، ایک کپل ہمارے پاس آتے تھے کتابیں لینے کے لیے. جب بھی وہ لڑکی میرے پاس آتی تھی آ کے وہ روتی تھی، آنٹی سارے خاندان میں سب کی اولاد ہو گئی ہے، میرے اولاد نہیں. آنٹی کیا ہوگا؟ میاں ادھر ادھر کتابیں دیکھ رہے ہیں، کل کو میاں بھی مجھے چھوڑ دے گا. میں یہی کہتی تھی بیٹا اللہ سے اچھی امید رکھیے، کوئی بات نہیں ہے. ابھی آپ کی شادی کو سال ہی کتنے ہوئے، 4-5 سال، کوئی بڑی بات نہیں ہے. نہیں آنٹی سب کے ہو گئے، میرے بعد جو آئے ہیں دیورانی ہیں یہ وہ، ان کے سب کے بچے ہو گئے، 2 بچے ہو گئے، یہ ہو گئے، میرا تو ابھی ایک بچہ بھی نہیں ہوا. آنٹی میرے کبھی اولاد نہیں ہوگی. میں نے کہا نہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کبھی بھی مایوس نہ ہو، میری رحمت تو کبھی بھی جوش میں آ سکتی ہے. جب بھی آتی روتی تھی، کہتی نہیں میرے اولاد نہیں ہوگی. آپ تو کہتی ہیں ہوگی اولاد. میں نے کہا نہیں، آپ دعا مانگتی رہیے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، میں نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی قسمت میں، وہ میں نہیں جانتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نا اولاد ہونا ہی آپ کی قسمت میں بہتر ہے.
دیکھیے آپ کے شوہر تو آپ کو بہت چاہتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رہے یا آپ کے سر پہ سلامت رہے، لیکن آپ کے اولاد نہیں ہو۔ میں یہ بھی کہتی ہوں، اس لیے آپ دونوں بات سے سوچ کے چلیے، دعائیں مانگتی رہیے، مگر یہ بھی سوچئے کہ کبھی کبھی دعائیں مانگتے تو قبول نہیں ہوتی، تو یہی میں کہتی ہوں۔ ایک دوسری یہ بات ہے کہ دعائیں مانگتے رہو، قبول نہیں ہوتی۔ ایک دن وہ آئیں اور آ کے مجھ سے کہتی ہیں خوشخبری ہے آنٹی، میں پریگننٹ ہوں۔ کہا الحمدللہ، کتنے سالوں کے بعد، ماشاء اللہ۔ تو یہ ہے، دعائیں مانگتے مانگتے انسان کہتا ہے اب میں کب تک دعا مانگوں، لیکن مانگنا چاہیے دعائیں۔ اگر کوئی ہم سے ایسی بات کرے تو اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، مانگتے رہیے، دعا مانگتے رہیے، جتنی چاہیں اتنی دعائیں مانگتے رہیے۔ وہ تو رحمان رحیم ہے نا، وہ کب کہتا ہے مجھ سے مت مانگو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر وہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو اللہ سے۔ تو یہ اولاد کون دے سکتا ہے؟ کسی کے بس میں ہے؟ نہیں، کسی کے بس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ان کی دعائیں قبول ہوئی، دیر میں ہوئی مگر دعا قبول ہوئی۔ یہ دعا مانگنے اور اس کی دوسرے قسم کہ ایک تو فوراً آپ کو فوراً کے فوراً وہ چیز مل جاتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ دیر میں قبول ہوتی ہے مگر وہ جو آپ چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ تیسری دعا وہ ہے کہ آپ مانگتے رہیے تا حیات وہ چیز آپ کو نہیں ملتی، اور یہاں تک کہ آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مانگتے مانگتے وہ چیز نہیں ملتی اور انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کیا وعدہ ہے کہ جو تم نے یہاں مانگا اور وہ نہیں ملا تو میں تمہیں آخرت میں اس کا صلہ دوں گا۔ اور جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سب کچھ بتایا تھا اور یہ کہا کہ وہاں پہ بہت اچھا، اتنا عمدہ اس کا صلہ ملے گا کہ لوگ کہیں گے کہ اگر ہمیں پتہ چلے تو ہم تو یہ کہیں کہ ہم کوئی دعا ہی نہیں مانگے، ساری دعائیں ہماری آخرت میں قبول ہوں۔ کیونکہ دیکھیے نا، یہ زندگی تو 2 دن کی ہے، 4 دن کی ہے، یہ تو زندگی پرماننٹ تو ہے نہیں۔ پرماننٹ چیز کے لیے ہمیں جد و جہد کرنا چاہیے، دعائیں مانگنا چاہیے۔ آج کی زندگی میری کیسی گزر رہی ہے، کسی کی بھی کیسی زندگی گزر رہی ہے، افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گا تو آخرت میری بہت اچھی ہوگی، وہاں پہ وہ دائمی زندگی ہے، وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمیں جو کوئی خوشی ملے، ہمیں جو کچھ بھی ملے وہ ہمیشہ کے لیے ملے، مگر یہاں پہ تو گھر بھی بنائے ہیں، یا آپ کو تمام آپ کی جو بھی خواہشات ہیں وہ بھی سب پوری ہو گئیں، لیکن یہ سب چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے، جانا تو وہی ہے نا۔ گھر تو وہی ہوگا جو آخرت کا گھر ہوگا، تو وہ ہم کیوں وہ دعائیں نہ مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا دے، جیسی بھی تیری مرضی ہے ویسی دنیا دے، اچھی دے، ہمیں اچھی دنیا دے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اچھی دنیا کی نہیں، مگر ہماری آخرت اچھی کر دے۔ تو اسی بات کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اور میرے جو کچھ بھی میں نے کہا ہے، جو کچھ بھی آپ نے سنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی، کسی طرح کی کوئی الفاظ سے کچھ ہیر پھیر ہوا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی گستاخی ہوئی ہو میرے بتانے میں، کسی حدیث کے کسی طرح سے بھی کوئی کوتاہی ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو معاف کر دینا۔ اور اگر یہ سب کچھ جو بھی کوشش ہے اگر یہ صحیح ہے تو آپ لوگ اور مجھ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جتنا بھی وقت ہے اس وقت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اچھا اجر دینا، کیونکہ یہ وقت جو ہے میرا اور آپ کا، جو بھی آپ سن رہے ہیں میں سن رہی ہوں، دونوں فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کہیں گے کہ یہ لوگ اپنا سارا کام چھوڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا تھا
اور جو بھی تیرے ارشاد تھے، جو بھی صبر کا، برداشت کا ذکر ہوا ہے، اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب جو اس وقت سن رہے ہیں مل کے یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف کر دینا اور ہمیں صبر عظیم عطا فرمانا۔ چلیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم یا وہاب یا ذتول یا غنی یا مغنی یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حکیم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام یا حنان یا منان نفعنی منکا بنفۃ خیر تغننی عمن سواک ان تستفتح فقد جاءکم الفتح انا فتحنا لک فتحا مبین نصر من اللہ فتح قریب۔ یا اللہ یا غنی یا حمید یا معید یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید اکفنی بحلالک وعن حرامک واغننی بما افتح به ذکرک وانصرنی بما نصرت وهو علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی بیعداد خلقہ واردہ نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ تیری رحمت، تیری قدرت، تیرے نام کی برکت سے اس وقت جو بھی ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، ہم سب تیرے حق تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ دراز عمر خیر عطا فرما۔ اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہیں، جس وجہ سے بھی اللہ ان کے اوپر آزمائش آئی ہوئی ہے، اللہ ہم سب کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں کہ اللہ ان کی آزمائشیں تو اپنی رحمت سے خیر و برکت ان کے اوپر نازل کر دے۔ جن گھروں پہ جو بھی پریشانی ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی اپنی ازواجی زندگی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ جو کوئی شادی، جن لڑکیوں کی شادی ہونا ہے، جس وجہ سے بھی جو بھی پریشان ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ہم سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں سن رہے ہیں ان کے لیے بھی، اللہ سب کے لیے عافیت کر دینا، خیر و عافیت سے سب کو اللہ اس دنیا میں بھی سب کچھ عطا کر دے جو مانگ رہے ہیں، اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔